अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरान पाक में जो ईसाइयों के बारे में आयतें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान में आयतें हैं, जो क्रिश्चियन लोग उन आयतों का गलत मतलब लेते हैं, गलत ट्रांसलेशन करते हैं उन आयतों की, तो उस हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी कि असल उनका ट्रांसलेशन और तशरीह उन आयतों की क्या है और ये क्या मतलब उन आयतों का कुरान की का लेते हैं। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है 26 आयात का। पिछली 2 वीडियो में मैंने ज़िक्र किया है कि जिनका क्रिश्चियन लोग गलत मतलब लेते हैं, तो इसमें भी आयतों का जो गलत मतलब लेते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो चलते हैं आज इस वीडियो की तरफ। सूरह मरियम की आयत नंबर 33 का ये रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पैदा हुए तो उन्होंने ये फरमाया, मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। इस आयत के हवाले से वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की सूली पे मौत हुई है। ये कुरान में लिखा हुआ है कि वो मरे हैं। तुम लोग कैसे कहते हो वो मरे नहीं हैं, वो मौत उनकी नहीं हुई, वो ज़िंदा आसमान पे गए हैं। और वो कुरान की एक और आयत का हवाला देते हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 157 का वो रेफरेंस देते हैं, जहाँ पे अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना सूली हुई, ना उनकी मौत हुई है, ना इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। ठीक है, ये इस बात से ये मफ़हूम लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, सूली नहीं हुई, वो मरे नहीं हैं। और पिछली जो आयत का हवाला सूरह मरियम की का दिया है कि वहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो मरने के दिन पे उनके ऊपर सलामती है। ठीक है ना, तो ये कहते हैं कि ये कंफ्यूजिंग है। इसमें वहाँ पे लिखा है कि वो मरने की उनकी बात हो रही है, उनकी मौत की बात हो रही है, सलामती है उनके मरने के दिन और ज़िंदा उठाए जाने के दिन। और यहाँ पे लिखा है कि ना उनको सूली हुई, ना वो कत्ल किए गए, ठीक है, ना वो मरे हैं। ठीक है, तो सूरह मरियम की आयत के हवाले से वो कहते हैं वो मरे भी हैं और वो ज़िंदा भी उठाए गए हैं सूली के बाद। ये एक कन्फ्यूजिंग है उनमें जो है वो इन आयतों के हवाले से लेते हैं। ठीक है, और सूरह मरियम में जो बात की जा रही है उनकी मौत की, और हर जान ने मौत का जायका चखना है, बिल ज़रूर चखना। ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, वो ज़िंदा आसमान पे उठाए गए हैं। सूरह निसा आयत नंबर 157 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं उनको ना कत्ल किया गया, ना उनकी मौत हुई, ना उनको सूली दी गई। लेकिन जो सूरह मरियम में लिखा हुआ है ना कि मरने के दिन पे उनके सलामती है और वो ज़िंदा भी उठाए जाएंगे, इसका मतलब सूली के ऊपर मरने की बात या फिर 3 दिन बाद ज़िंदा होने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं एक और कुरान का रेफरेंस से आपको बात समझाता हूँ। जब हम सूरह निसा की आयत नंबर 159 पढ़ते हैं ना, वहाँ पे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और कुर्ब क़यामत नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के वक्त अहले किताब में से कोई फ़िरका या फ़र्द ना रहेगा मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर इनकी मौत से पहले बिल ज़रूर सही तरीके से ईमान ले आएगा और क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम इन पर गवाह होंगे। यहाँ पे ये फरमाया जा रहा है कि क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगे, फिर उनकी मौत होगी। ठीक है ना, वहाँ जो सूरह निसा की आयत का मैंने पहले आपको हवाला दिया ना, और सूरह मरियम की आयत का भी हवाला दिया है कि वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे मरने के दिन सलामती है, ज़िंदा उठाए के जाने के दिन भी सलामती है। वो जब क़यामत के करीब इस दुनिया में आएंगे ना, ठीक है, क़यामत से पहले, तब उनको मौत आएगी जब वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, जोज मजोज की कौम तबाह होगी। ठीक है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उस वक़्त उनको मौत होगी। उस दिन सलामती की बात हो रही है कुरान में। फिर जब क़यामत के बाद जब अल्लाह पाक सब लोगों को ज़िंदा करेंगे, उस दिन ज़िंदा जब ईसा अलैहिस्सलाम को करेंगे, उस दिन भी उन पर सलामती है। ये बात हो रही है, ये उनके सूली पे मरने की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये कंफ्यूजिंग है इन लोगों की। इसके बाद सूरह अल-निसा की आयत नंबर 157 के हवाले से ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल नहीं किया, सूली नहीं चढ़ाई, और ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का एक हमने और शख्स बना दिया था, उसको सूली दी इन लोगों ने। ठीक है ना, तो ये लोग कहते हैं कि ये खुदा ने अच्छा नहीं किया, ये एक बेगुनाह को सूली पे चढ़वा दिया। ठीक है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की जगह
بے گناہ کو سولی ہو گئی، بے گناہ مارا گیا سولی کے اوپر، یہ اچھا نہیں ہوا، اس سے بھی ان کو کنفیوزنگ ہے۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کسی اور کو ہم نے اس کی شکل کا بنا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا، اس کو ان لوگوں نے سولی دی اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا ہے، سولی دے دی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بے گناہ تھا، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ بے گناہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے آیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکڑوانے آیا تھا وہ بے گناہ تھا؟ یہ بتاؤ مجھے۔ ایک اللہ کے نبی کو پکڑوانے کی، قتل کروانے کی جو سازش کرے وہ بے گناہ ہو سکتا ہے؟ جو جاسوسی کرنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، جس نے پکڑوانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، اسی کو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا کر بھیج دیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کو سولی دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ تو وہ بالکل بے گناہ نہیں ہے جو ایک اللہ کے نبی کو پھنسانے کی سازش کرے، وہ بے گناہ نہیں، وہ گناہ گار ہے۔ یہ اس کی گناہ گاری کا اس کو نتیجہ ملا ہے، اس کا یہ اجر ملا ہے اس کے برے کام کا کہ اللہ نے اس کو مروا ڈالا کہ اس نے اللہ کے نبی کے بارے سازش کی تھی۔ اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 کا ریفرنس دیتے ہیں، جہاں پہ یہ لکھا ہوا اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ یعنی کہ اس بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ خدا مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی ماں کو خدا بنانے کی جو بات ہے، ان کی ماں کو تو کوئی بھی خدا نہیں مانتا، یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس اعتبار سے دوستو عیسائیوں میں بہت سے فرقے موجود ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کچھ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ خدا کا نبی صرف مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کچھ مریم علیہ السلام کو صرف خدا کی ماں مانتے ہیں۔ آپ جس بھی چرچ میں جائیں گے آپ کو 90% چرچوں میں جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی آپ کو مورتیاں ملیں گی۔ یہ ایک ویڈیو بھی میں آپ کو شو کر رہا ہوں اس وقت، یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کی بت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام عیسائیوں کے متعلق یہ آیت نازل بالکل نہیں ہوئی ہے، یہ کچھ جو لوگ تھے نا اس وقت بھی تھے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے مانگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مریم علیہ السلام کے جو گیت ہیں جو عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سنیں تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ یہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جو کام ہمیں اللہ سے کروانا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی جو باتیں یہاں پہ موجود ہیں، ان کی جتنے بھی گیت ہیں ان میں ایسے الفاظ موجود ہیں، اور یہ تمام عیسائیوں کے متعلق آیت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور کرسچن جو ہیں وہ 90% خدا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کی ماں پھر بھی خدا ہی بنی نا، یہ ان کو بھی ماں ہی ٹھہراتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے انسان کا بچہ انسان، جن کا بچہ جن، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے جانوروں کے بچے جیسے جانور ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے جیسے پرندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ خدا مانتے ہیں پھر ان کی ماں کیا ہوئی یہ بتاؤ آپ مجھے، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے اوپر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ خدا نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ انسان تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، عظیم رسول تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کرسچن لوگ ان کو خدا ٹھہراتے ہیں تو پھر ان کی والدہ بھی اس اعتبار سے ان کو بھی یہ خدا ہی ٹھہراتے ہیں، اس اعتبار سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہیں ہے بالکل۔ دوستو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 28 کا ریفرنس دیتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، یعنی کہ یہاں پہ ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے مریم علیہ السلام کو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے ہارون علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے درمیان، تو ان کی یہ بہن کیسے ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ دوستو یہاں پہ جو ان کی نسل سے تھیں مریم علیہ السلام، ان کی نسل سے تھیں، اس لیے ان کو کہا گیا، جیسے اب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو
تو اس کا کیا مطلب ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے کیا وہ ہمارے حقیقی باپ جیسے ہمارے حقیقی باپ ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام تھے، ہم ان کی نسل سے آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے بچے ہیں۔ اب میں آپ کو بائبل سے چند ریفرنس دیتا ہوں اسی حوالے سے کہ بائبل میں کیا موجود ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر ورس 20 میں عیسی علیہ السلام کو ابن آدم کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 12 ورس 32 میں عیسی علیہ السلام کو ابن آدم کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 16 ورس 13 میں عیسی علیہ السلام کو ابن آدم کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 1 ورس 1 میں عیسی علیہ السلام کو ابن داؤد کہا گیا ہے اور داؤد علیہ السلام کو ابن ابراہیم کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 1 ورس 20 میں یوسف کو ابن داؤد کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 20 ورس 30 میں یہ عیسی علیہ السلام نے داؤد کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 22 ورس 42 میں عیسی علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے۔ مرکز کی کتاب چیپٹر 10 ورس 48 میں عیسی علیہ السلام کو ابن داؤد کہا گیا ہے۔ کتنے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا کہ ابن داؤد، ابن ابراہیم، ابن آدم کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو۔ کیا عیسی علیہ السلام کو کوئی باپ تھا؟ یہ بتاؤ آپ مجھے، عیسی علیہ السلام کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، تو کیوں ان کو ابن آدم کہا گیا ہے، ابن داؤد کہا ہے؟ کیونکہ جو مریم کے شوہر تھے وہ ان کی نسل سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابن آدم جو کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو، کیونکہ مریم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس لیے وہ نسل سے ان کی آ رہے ہیں، ان کو ابن آدم بھی کہا گیا ہے۔ اس طرح قرآن میں بھی ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے مریم علیہ السلام کو۔ تو یہ نسل کے لحاظ سے ان کو بولا گیا ہے، حقیقی بہن کے لحاظ سے جو ایک ماں کا دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو نہیں کہا گیا ہے۔ اور عیسائیوں میں تو یہ بہت عام بات ہے نا کہ جو چاچے تائی کی بیٹی ہوتی ہے اس کو سگی بہن سمجھتے ہیں، جیسے دودھ پینے والی بہن ہوتی ہے، ان سے شادی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ کیسے سوچ لیا کہ اپنا مریم علیہ السلام ان کی بہن کیسے نہیں ہو سکتی؟ ویسے بھی آدم علیہ السلام کے سب بچے ہیں، سب بہن بھائی ہیں، اس اعتبار سے بھی اور مذہب کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نسل کے اعتبار سے بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے جیسے بائبل میں ہوئی ہے۔ دوستو، کرسچن سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 کا ریفرنس دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، وہی آسمان اور زمین کا موجب ہے، بھلا اس کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اس آیت کے حوالے سے اس کرسچن ہیں یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری بیوی نہیں ہے، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ بہت سے برے لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو کرسچن لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو بیوی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیوی کے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ کرے گا، پھر اس کے اولاد ہوگی، ایسے الفاظ وہ برے اپنا کرتے ہیں استعمال، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس اعتبار سے وہ یہ آیت لیتے ہیں۔ لیکن کچھ کرسچن ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو روحانی بیٹا عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں خدا کا۔ بھائی روحانی بیٹا ماننا یہ الگ بات ہے، بائبل میں بہت سے بیٹے ہیں خدا کے۔ اگر آپ میری ایک ویڈیو دیکھو گے جس کا ٹائٹل سکرین پہ شو ہو رہا ہے اس وقت، اس کا ٹائٹل ہے خدا کا کوئی بیٹا نہیں، اس میں نے بائبل سے ریفرنس دیے ہیں کہ عیسی علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جسمانی طور پر، ٹھیک ہے نا۔ روحانی طور پر خدا کے بہت سے بیٹے ہیں بائبل میں، یہ آپ کو ویڈیو میں پوری انفارمیشن حاصل ہوگی۔ روحانی طور پر خدا کے بیٹے کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو، بار بار کہا گیا ہے، عام عیسائیوں کو بھی کہا گیا ہے، کرسچنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے بہت سے بیٹے ہیں بائبل میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ایک دو مقام پہ جسمانی طور پر خدا کا بیٹا کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو، اس کا میں آپ کو اب ریفرنس دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں یہ بیوی والی بات خدا نے کیوں کی ہے۔ بائبل ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 5 ورس 6 میں لکھا ہوا ہے، یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی کہ یسوع مسیح، وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسی علیہ السلام خون اور پانی دونوں کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے تھے۔ دوستو، عیسی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، خدا نے اپنی قدرت سے ان کو بیٹا عطا کیا عیسی علیہ السلام۔ یہاں پہ خون اور
پانی کے وسیلے سے پیدا ہونے کی ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بھی لفظ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، کہ جسمانی طور پر ان کے وسیلہ بنا ہے جسم ان کا دنیا میں آنے کا۔ اب میں بائبل سے ایک اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت نازل کی ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے تو میرے بچہ کہاں سے ہوگا، یہ کیوں کی ہے۔ ایک تو اس ورس کے حوالے سے کیا، ایک اور ورس بائبل میں موجود ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ گوسپل آف جون باپ نمبر 3 آیت نمبر 16، یوحنا کی کتاب باپ نمبر 3 آیت نمبر 16 میں یہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے۔ دوستو میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اونلی بیگوٹن سن۔ کیا لکھا ہے؟ بیگوٹن سن، یعنی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ بیگوٹن سن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس بیگوٹن کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلتے ہیں اس کے مطلب کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوستو اس بیگوٹن کا مطلب دیکھنا ہے ہم نے ڈکشنری میں ڈال کے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سرچ کرتے ہیں بیگوٹن کا مطلب، تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بیگوٹن کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی آپ کو اسکرین پہ بھی، لیکن یہ زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال کر کے اس کا اردو ترجمہ نا کیا بنتا ہے، اور زیادہ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں گوگل ٹرانسلیشن کے لیے، ہم اس کو پورے سائز کا کر لیتے ہیں، جتنا ہمیں یہ ٹرانسلیشن چاہیے نا اس سائز کی ہم نے یہ کر لی ہے۔ تو چلتے ہیں گوگل ٹرانسلیشن میں، یہ گوگل ٹرانسلیشن اوپن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم پک سلیکٹ کریں گے جو ہم نے ڈکشنری سے نکالی ہوئی ہے، یہ اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ یہ بیگوٹن کی ڈکشنری جو ہے وہ ڈیفینیشن انگلش میں تھی، اس کا ترجمہ یہ اردو میں نیچے آ گیا ہے۔ قدرتی طور پر پیدا ہوا بچہ، والدین اور بچوں کا حیاتیاتی خون سے تعلق۔ دوستو بیگوٹن کی یہ ڈیفینیشن جو نیچرلی طور پر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نیچرلی بیگوٹن چائلڈ یا بائیولوجیکل کے حساب سے اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن ریلیٹڈ بائی بلڈ، یعنی کہ خون کے ذریعے جو ریلیشن ہے نا اس کے بارے کہا گیا ہے۔ جب اس کی ٹرانسلیشن جب ہم نے کیا تو وہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر پیدا ہوا بچہ، والدین اور بچوں کا حیاتیاتی خون سے تعلق۔ دوستو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیگوٹن کی کیا ڈیفینیٹ ہے کہ خون کے تعلق سے پیدا شدہ بچہ، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ خون سے پیدا شدہ بچہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا سے خون کا تعلق سے پیدا ہوئے۔ دوستو میں نے 2 ریفرنس بائبل سے دیے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر دنیا میں آنے کیا جو وسیلہ بنا ہے، خون اور پانی، اور بیگوٹن سن بلڈ کا تعلق سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اس تعلق سے جب یہ باتیں جو لوگ کہنے لگے نا بائبل سے، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تب خدا نے وہ آیت نازل کی ہے کہ میری تو بیوی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام تو بیوی اپنا کسی کی بھی نہیں تھی، صرف ان کی منگنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یوسف سے۔ تو جب اکثر عیسائی مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتے ہیں، کچھ عیسائی ایک فرقہ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، اور کچھ کرسچن مانتے بھی یہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم علیہ السلام، اور باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے باپ ان کا۔ تو اس لحاظ سے کیا بنی وہ ان کی خدا کی مریم علیہ السلام کو کیا ٹھہراتے ہیں؟ بیوی ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت لازمی نازل ہونا ضروری تھی کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرا بچہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کا یہ ریفرنس دیتے ہیں جہاں پہ جس کا مفہوم یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہودی اور مشرک لوگ جو مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہیں اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے آپ زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ان کو پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو عیسائی ہیں نا، ان کو پائیں گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، ان کو محبت میں زیادہ پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہودیوں اور مشرکوں کو آپ زیادہ پائیں گے دشمنی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے، ہم تو محبت کرتے ہیں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ یہ قرآن گواہی سب کی نہیں دے رہا، سب عیسائیوں کی نہیں دے رہا۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے، عیسائیوں کی گستاخیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں، بہت گستاخیاں کی ہوئی ہیں کچھ عیسائیوں، لیکن کچھ عیسائیوں کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں، یعنی کہ شریعت کے علماء ہیں ان لوگوں کے اندر، اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ جو لوگ تکبر نہیں کرتے، جو شریعت کو مانتے ہیں علماء، وہ محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے، باقی کچھ نہیں کرتے، باقی سب نہیں کرتے۔ جو عبادت کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے، علماء حق یعنی کہ علماء شریعت جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے، عیسائیوں میں سے، سب عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، گلاطیوں کی کتاب چیپٹر 3 ورس 13 میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی کہا گیا ہے۔ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا، یعنی کہ اس نے ہمیں خرید کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا۔ یہاں پہ شریعت کو لعنت کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ لعنت کہا گیا ہے شریعت کو، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے کہ وہ شریعت کے علماء ہیں، شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ شریعت کو لعنت کہا گیا ہے۔ پھر اس آیت میں عیسائیوں کے اس فرقے کی بات ہو رہی ہے جو شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، نیک اعمال کرتا ہے، وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب عیسائیوں کی بات یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہو رہی۔ اور بائبل میں یہاں لکھا ہے کہ شریعت کی لعنت، یعنی کہ یہاں پہ شریعت کو لعنت کہا گیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے۔